अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। नाज़रीन, पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने के इनकलाबी प्रोग्राम के तहत किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत फराहम करने का मनसूबा शुरू कर दिया गया है। ग्रीन पाकिस्तान चोलिस्तान में मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। प्रोग्राम है कुंडाई और शापो के इलाके में मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद भी किया गया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में शिरकत की और खिताब भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाबात की बुनियाद रखी जा रही है। इन मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा कि शोहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाज़ियों को ज़मीन की अलाटमेंट के खतूत भी दिए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी तकरीब से खिताब किया और उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन चुका है। ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फ़ौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को भी सराहा और आपको ये भी बताएं कि चोलिस्तान का इलाका जो सहरा था अब सराब हो चुका है। वहाँ पर किसानों को तमाम ज़रई अशिया की सरकारी रेट पर दस्तियाबी के साथ हाईटेक मशीनरी रेंटल बुनियादों पर फराहम की जाएगी, जिससे पाकिस्तान की तरक्की में मज़ीद इजाफा होगा। आज भी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तुलबा से खिताब किया, कहा कि मुस्तकबिल कौम का रोशन है और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी तुलबा को तफसीलात बता रही हैं और दहशत गर्दों को कभी भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को सबोताज करने नहीं देंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाइन पर तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब, पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी साहिबा और मुस्लिम लीग नून से गौस मोहम्मद न्यासी साहब। तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गौस साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज आर्मी चीफ ने खिताब किया और उन्होंने पाकिस्तान की जो तरक्की है और ख़ास तौर पर पंजाब में जो ज़राअत के हवाले से इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं उसको बड़ा सराहा। कैसे समझते हैं आप आर्मी चीफ की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल को सराहा जाना, और यकीनन उनकी जानिब से अगर सराहा जा रहा है तो पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा होगा, कैसे समझते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को? जी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। यकीनन आप देख रही होंगी, आप मीडिया में हैं तो अवेयरनेस आप अवेयर होंगी कि इस तरह मरीम बीबी मरीम नवाज साहिबा जो है वो किसान ज़राअत में और दीगर शोबों में इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान बेसिकली ज़री मुल्क है, लेकिन हमारे पास वो काश के वही पुराना फसूद निज़ाम है, देहाती अपने तरफ से करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। हालांकि जितना हमारा ज़री मुल्क है, हमारे पास 5 दरियाएं हैं और हमारे पास हर किस्म की चीज वसाइल हैं, लेकिन वो जितनी दुनिया ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मार्क में जो हमारे ज़री मुल्क हैं वहाँ प्रोडक्शन जाती होती है, हमारे पास नहीं होती है। उसकी वजह ये कि हम जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, अब उस पर के वाटर लेवल की इतने तक के वाटर लेवल नीचे करना है, ऊपर करना है, उसके लिए स्पेशल मशीनें हैं। और जब फसल को एक पानी ज्यादा चाहिए तो वाटर लेवल ऊपर कर दिया जाता है, जब नीचे चाहिए तो नीचे कर दिया जाता है। तो इतनी एडवांसमेंट है, लेकिन हमारे लोग इससे फायदा नहीं पा सकते, वही पुराना फसूद निज़ाम चला रहे हैं। तो इस ग्रीन इनिशिएटिव जो है, चोलिस्तान बेसिकली तो बेआबाद इलाका है, तो उसमें ज़राअत अगर शुरू हो जाती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि एक्सपोर्ट करेगा। उसमें आप देखा भी पिछले दिनों उन्होंने एक किसान कार्ड दिए, किसानों को खाद खरीदी, उसको बीज खरीदी, ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च की छोटे जिम्मेदारों के लिए। अब बड़े जिम्मेदारों के लिए भी उन्होंने 10,000 ट्रैक्टर का दिया कि वो पैकेटिंग करके तो उसमें जो 12 एकड़ से ज्यादा का मालिक है, इतना भी उसकी लिमिट नहीं है, तो उसको उनको 10,000 ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे पैलेट करके। तो बेसिकली किसानों को हम जो है मोटिवेट भी कर रहे हैं और बूस्ट अप कर रहे हैं कि आप आगे आए और फिर उस पर। और मैं बड़ी एक तब्दीली देख रहा हूँ कि हमारे जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो भी अब इस तरफ तवज्जो होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब वो बाहर हम देखते हैं कि जरिए जनास की बहुत बड़ी, तो ये भी एक तिजारत हो सकती है, बजाय जिसे सनती माल भेजा जाए।
زراعت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو حکومت کی پوری ٹینشن جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ کسانوں کو جدید ذرائع ٹیکنالوجی دی جائے, ان کو اویئرنیس دی جائے تاکہ ہماری پر ایکڑ پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اور ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, مثلا ہم چاول بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے کسی اور ملک کے سوان ٹپا لگ کے جاتا ہے. تو پاکستان میں تو ایک کیپیسٹی ہے کہ اپنا زرعی جناس جہاں خود کفیل ہو ہمیں وہ باہر بھی بیچ سکتے ہیں. تو دیکھو گندم کی ہمیں منگوانی پڑی تو اس کے لحاظ سے اب تو انشاءاللہ اتنی امید ہے کہ اتنی گندم ہوگی کہ ہمیں باہر سے منگوانی نہیں پڑے گی. ابھی ہمارا 13 سے 18 تک رہا, تو اس 18 دور رہا تو الحمدللہ اس میں ہمیں کوئی نہیں, ہم نے چیز گندم امپورٹ نہیں کی بلکہ ایکسپورٹ کی. جب 50,000 ٹن ہم نے افغانستان کو تحفہ دیا تھا. تو یہ ساری جو سپرویژن ہے وہ حکومت پنجاب کی ہوتی ہے. کسانوں کو قرضے دیے جائیں, کسانوں کو ٹائم پہ کھاد کر دی جائے, کسانوں کو ٹائم پہ بیج دیا جائے, ان کو یعنی پنجاب حکومت اس پر بڑی سنجیدہ نظر آتی ہے کسانوں کی اور تمام تر منصوبوں کو لے کے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. نیازی صاحب, نقوی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے دیکھ لیا کہ آج آرمی چیف نے بھی بالآخر تعریف کر دی کہ پنجاب میں جو منصوبے چل رہے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ بڑی اچھی رفتار میں چل رہے ہیں اور واقعی پنجاب ترقی کر رہا ہے. صرف پنجاب ہی نہیں, پورا پاکستان ترقی کر رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اگر بات کی جائے تو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کم ہو چکی ہے, منصوبے پاکستان میں شروع ہو نہیں رہے. تو آپ مانتے ہیں کہ واقعی پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ مجھے پیمانے کا طریقہ بتا دیجئے جی کہ میں ان دن کون سا پیمانہ استعمال کر رہے ہیں. اگر صرف زراعت کی آج آپ بات کریں گی تو ایگریکلچر کا گروتھ ریٹ کے علاوہ کوئی اور پیمانہ ہے تو وہ بتا دیں تو اس کا ذکر کر کے بات کرتے ہیں. صحیح. اگر آپ کاٹن پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی بات کر لیتے ہیں. اب ایک ویٹ کرائسس جو پچھلے سال ان کی ایگریکلچر پالیسی تھی اس میں جتنا بڑا کرائسس ہوا ہے میڈیا میں وہ سب ہائی لائٹ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے جو سپورٹ پرائس نہیں دی اس دفعہ ایریا انڈر کلٹیویشن اس کی بات کر لیجئے. کیا پاکستان میں سندھ کا صوبہ تو ہے ہی نہیں کہیں لگتا. آپ ان کے ساتھ چولستان میں جو پانی لے کے جا رہے ہیں ابھی تک ٹیلی میٹری سسٹم لگا نہیں. سندھ کے حقوق پر سندھ کے سارے فارمر جو ہے وہ ڈسٹرب چل رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آئندہ کیا ہوگا. آپ کون سا پیمانہ استعمال کر رہی ہیں جس پہ آپ مجھ پہ یا میری پارٹی پہ الزام لگا رہی ہیں کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. 0.32% ایگریکلچر گروتھ لاسٹ ایئر. پروڈکٹیوٹی میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے پاکستان میں, ییلڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے, نمبر آف پیپل امپلائڈ ان ایگریکلچر کا کتنا اضافہ ہوا ہے, ایریا انڈر ایگریکلچر میں کتنا اضافہ ہوا ہے. صحیح. کوئی تو پیمانے بتائیے نا ہمیں کہ ہم وہ کہیں کہ ہاں دیکھیے ان پیمانوں کے تحت ہمیں جو ہے تعریف کرنی چاہیے. صرف مریم نواز کلیم کرتی رہیں اور ان کے ہم نوا ایمپرر نیو کلوتھس کی کہانی کی طرح کہتے رہیں بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ ابو لالا ابو لالا, تو ہوتا رہے گا. لیکن میں تو پیمانے پہ یقین رکھتا ہوں. مجھے کسی بھی پیمانے کے لحاظ سے پاکستان کی معیشت کے حالات اچھے نہیں لگتے. صحیح. پاکستان میں 2 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے گئے ہیں پچھلے 2 سال میں. پاکستان سے اس وقت 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو ہمارا سرمایہ تھے. پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 1.32% ہے. سروس سیکٹر از اباؤٹ دا سیم. کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیجیے ہماری جو ڈائریکٹ ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اٹ ہیز بین دا لوئسٹ ان لاسٹ 50 ایئرس. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فگر دے رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی کی فگر نہیں ہے. صحیح. تو اس وقت آل از ویل, ٹھیک ہے, آل مے بی ویل, بٹ جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. جدھر جمہوریت نہیں ہوگی وہاں کے عوام بھی اس میں نہیں انویسٹ کریں گے. نقوی صاحب, جس طرح آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ٹرکی کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا, بہت سارے ایم او یوز پر دستخط کیے گئے. صرف ٹرکی نہیں, ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں بھی دیکھا کافی سارے ڈیلیگیشنز پاکستان آئے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو انویسٹمنٹ تو پاکستان میں ہو رہی ہے باہر سے. ماشاءاللہ آپ کی ذہانت کو داد دینی پڑتی ہے.
आज से 3 साल पहले सऊदी अरेबिया $15 बिलियन की रिफाइनरी गवादर पे लगा रहा था, लग गई। आपने वहां तेल, कितना खाम तेल प्रोड्यूस किया पिछले साल वहां से? 0। जमीन पे कोई काम हुआ? 0। सीपैक के मंसूबे कितने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, धाबे जी के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 500 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? जी। अभी शाहिदा रहमानी बता देंगी, अभी तक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं आया। जी, मैं शाहिदा साहिबा की जानिब जाना चाहूंगी। शाहिदा साहिबा, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप जितने आपके राजशाही एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, पंजाब के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सीपैक के जो हालात हैं जी, उस पर रोशनी डाल लें। और जिस तरीके से बयान किया गया था कि जी बड़ा शानदार काम हो रहा है, साइंस तो पिछले साल ही डिस्कवर हुई है, इससे पहले तो साइंस थी नहीं जब से पाकिस्तान बना है। पंजाब में 1980 के बाद से किसकी हुकूमत है? इसी नवाज फैमिली की और शरीफ फैमिली की। सही। या बाप है या बेटे, भाई है या भतीजा है या बेटी आ गई है। और अगर हम चाइना से पीछे रह गए तो वो इस खानदान की वजह से पीछे रह गए। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंडिया से कम है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए इससे कि पंजाब, इंडिया का पंजाब और हरियाणा जो है वो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है। सही। ठीक। तो ये आप चाहती हैं तारीफ की जाए, मैं भी तारीफ करने को बिल्कुल तैयार। वाह वाह, बहुत आला। नहीं सर, ये मैं नहीं चाहती। नहीं सर, ये मेरा अपना मौकिफ नहीं है। मुल्क के अंदर पंजाब के किसान की पर कैपिटा इनकम जो है जी, वो 10 गुना ज्यादा है सिंध के किसान से। सही कहे ना? तो फिर तो मैं मानूं कि पंजाब के किसान के लिए कुछ खास तीर मारे। और अगर ये सब नहीं कह सकते तो फिर तारीफ करना बंद करें। सही। गौस साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना, उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बज़ाहिर तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी उन्होंने अशारिये बताए उसमें तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो डाउनफॉल की जानिब गामज़न है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको लगता है वाकई पाकिस्तान में जो तरक्की है वो सिर्फ नाम की है? बयान की है, नाम की भी नहीं है। बयान की है, नाम की नहीं है। जी नकवी साहब, मैं गौस साहब की जानिब। जी, लेकिन अल्फाज सही करें, नाम की नहीं है, बयान की है सिर्फ। अच्छा, बयान की तरक्की है। जी गौस साहब। इनको देखो, तकवी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन इनको कोई चीज नजर नहीं आ रही और फिर ये फिगर्स को गलत जो है बना करते हैं। अभी ने कहा जी कि हरियाणा में और पंजाब जो है वो पूरे इंडिया को जो है वो गंदम देता है या खाना खिलाता है। ऐसी बात नहीं, सिर्फ 40% है, बाकी सारे सूबों में होता है। बात यह है कि हमने इनिशिएटिव लिए हैं, पाकिस्तान के इस मुआशी हालात में स्टेबिलिटी आई है। ये क्या इनको स्टॉक एक्सचेंज नजर नहीं आती? इस पे क्या तबसरा करेंगे? ठीक है ना जी? क्या रुपए की कीमत मुस्तकम नहीं हुई है जी? सही। और क्या बाहर से लोग, क्या मेहमान आ रहे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? ये अगर उस पे कुछ ग्रीन इनिशिएटिव जो है प्रोग्राम, इसमें अगर डिले है या कोई दूसरा है तो इनकी वजह सिर्फ पीटीआई है। सही। पीटीआई का रवैया है कि जिस तरह वो मुल्क में सियासी इंतशार फैलाए हुए हैं, उनकी सारी पॉलिसी यही है कि किसी हम इतना दौर है मुस्लिम का 5 साल का, उसमें ये डिलीवर न कर सके, हम इतना इंतशार कर रहे हैं। ये तो इतने जालिम लोग हैं कि इन्होंने 2014 में चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा रुकवाया था, आपको याद है जी? और अभी इसे प्रोपेगेंडा करते हैं। ट्रंप के साथ क्या किए, गलत, उनको गलत फिगर दिए हैं और फिर उन्होंने माजरत किया कि हमें जो है ना वो गलत फिगर दी गई नहीं, जो जिसको कहते थे, क्या नाम था उसका, कि चैनल क्या नाम था उसका, तो जो मुशीर है ट्रंप का, ट्रंप से इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई कि वो ट्रंप आएगा अपने वर्कर्स को बेवकूफ बनाते हैं। देखो, ये हम में से कहेंगे सियासी जमात बने जो और सियासतदान की तरह बिहेव करें। जितना मुल्क हमारा है इतना ही इनका ही है जी। आज हमें कल आप आ सकते हैं, तो ये जिस तरह की हम डिलीवर ना कर सकें, ये जो आप रियासत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, सही, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सारे रवैये जो सुस्त रफ्तार अगर मीशत है तो उसमें सिर्फ पीटीआई जिम्मेदार है और इनको अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। बिल्कुल नजरसानी करनी चाहिए। ग्रीन इनिशिएटिव आप बोले हैं जी, ग्रीन इनिशिएटिव तो आप शुरू हो रहा है अभी तो, अभी 5-6 अभी तो हमारे साल बड़ी मुश्किल से मुकम्मल हुआ है और सारे चीज जा रहा, हर चीज के लिए वर्कआउट करना पड़ता है, टाइम लगता है। 5 साल बाद देखना नकवी साहब कि क्या मुल्क में क्या इनकलाब बर्पा होता है। आप इस तरह
5 سال پیٹتے رہیں گے اور انشاءاللہ 5 سال بعد ہم آپ رزلٹ دیں گے. 13 سے 18 تک آپ لوگ ایسے ہی کرتے رہے جی, کبھی دھرنے 126 کا دھرنا, کبھی کوئی کانامہ کبھی کاما, لیکن جب 5 سال ہوئے تو پاکستان میں ہم 14,000 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ لگا چکے تھے اور بجلی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی, اور لوڈ شیڈنگ جو گھنٹوں سے خود 18 گھنٹے تک ختم ہو گئی تھی, اور 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ملک میں ایک سیاسی ایک اکانومی کا استحکام آیا ہے. انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی 1 سال کے اندر مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی 36% سے اگر 4% تک آ گئی ہے تو کچھ تو ہمیں نمبر دیں نا اس حساب کے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, آپ کا موقف آ چکا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. شاہدہ صاحبہ, آپ نے دونوں پارٹیز کے موقف سنے. نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے, جس کی آرمی چیف نے بھی آج تعریف کی, لیکن پی ٹی آئی کا اگر موقف دیکھیں تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ صرف نام اور بیان کی ترقی ہے, ورنہ ملک کے جو اشاریے ہیں وہ ڈاؤن فال کی جانب گامزن ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ جی. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, اور پاکستان ترقی جو کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں ماسوائے پی ٹی آئی اور ایک دو چھوٹی جماعتیں, باقی ساری پارٹیز متحد ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی لیے کہ پاکستان ہے تو ہم نے پاکستان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال تھی, جو معاشی صورتحال تھی, جو معاشی چیلنجز تھے, جو سیاسی چیلنجز تھے, جو فارن پالیسی کے حوالے سے چیلنجز تھے, ان سب کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے پہلے پی ٹی آئی کو دعوت دی حکومت بنانے کی. جب وہ نہیں مانے تو ہم پی ایم ایل این کے ساتھ, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت ڈیریل ہو, پاکستان کا نقصان ہو, پاکستان کے عوام کا نقصان ہو. بالکل پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور جب پولیٹیکل سیاسی استحکام ہوگا تو ملک ترقی کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا جو وتیرہ رہا, انہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ پاکستان ترقی نہ کرے. جب یہ اقتدار سے گئے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہو, پاکستان کی حالت سری لنکا سے بدتر ہو, پاکستان کو صومالیہ بنانے میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان آج ترقی کر رہا ہے تو سیاسی ویژن, سیاسی جو تمام پولیٹیکل جماعتوں کا ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہے. اور رہی بات گرین پاکستان کی, دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان میں زرعی انقلاب ہو, اور پورے پاکستان میں ہو. یہ نہیں کہ صرف پنجاب میں ہو, سندھ میں بھی ہو, بلوچستان میں بھی ہو, پی کے میں بھی ہو. یہ بھی پاکستان کی ایک آئین ہے, اور انہیں ہی جب پاکستان یہ صوبے ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. ہمارا موقف یہ ہے کہ سندھ کا پانی نہ روکا جائے, کیونکہ سندھ جو ہے وہ ٹیل ایریا ہے, اور سب سے پہلا پانی کا حق جو ہے ٹیل ایریاز کا ہوتا ہے. 91 کے ایکارڈ کے مطابق ہمیں پانی دیا جائے. صحیح. اور یہ نہیں کہ سندھ کا پانی, پہلے ہی سندھ جو ہے وہ بحران کا شکار ہے. تو ہمیں خوشی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک جدید زرعی جو ہے ایگریکلچر کو انٹروڈیوس کرایا گیا, جو چولستان کے ایریاز تھے ان کو سیراب کیا جا رہا ہے. تو سندھ کو بنجر نہ بنایا جائے, بلوچستان کو بنجر نہ بنایا جائے. اس طرح کی اسکیم ہو کہ تمام صوبے جو ہیں وہ اس میں راضی ہوں, خوش ہوں. ایسا نہ ہو کہ بلوچستان میں بھی ایک قرارداد اگینسٹ میں آ چکی ہے, سندھ میں بھی ایک قرارداد اگینسٹ میں آ چکی ہے. صوبوں میں احساس محرومی نہیں پیدا ہونا چاہیے. پاکستان کی ترقی ہم سب کی ترقی, اور پاکستان جب ترقی کرے گا, جب خوشحال ہوگا, جب تمام صوبے اپنا اپنا خوشحال ہوں گے. پرائم منسٹر, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے نیشنل اسمبلی کی فلور پر بھی تمام آپ نے دیکھا کہ صوبائی اسمبلیوں نے بھی قرارداد کی کہ ہمیں خدشات ہیں کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ روک دیا جائے گا. پہلے ہی سندھ کو پانی 91 کے ایکارڈ کے مطابق نہیں مل رہا ہے. اس پہ بارہا احتجاج کیا گیا ہے. لیکن اگر سندھ کا نقصان ہوتا ہے, سندھ کی زمینیں بنجر ہوتی تو وہ بھی تو پاکستان ہے. اگر بلوچستان کی زمینیں بنجر ہیں تو وہ بھی تو پاکستان ہے. اس طرح کے منصوبے لانے چاہیے جس کے اندر تمام صوبے خوشحال ہو, تو پاکستان خوشحال ہوگا. صحیح. غوث صاحب, جس طرح آپ نے بات سنی شاہدہ صاحبہ کی, وہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ کا پانی روکا جا رہا ہے, اور انہوں نے ایک کلا کا بھی ذکر کیا جو پاکستان کے آئین میں ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا واقعی سندھ کا پانی جو ہے وہ روکا جا رہا ہے, یا پھر آپس میں دونوں آپ لوگ اتحادی جماعتیں ہیں, کیا بات چیت نہیں ہو رہی منصوبوں کو لے کر, یا پھر کہاں پہ ہمیں لیک نظر آ رہا ہے؟ نہیں, ہم سندھ کا پانی کیوں روکیں گے؟ سندھ ہمارے بھائی ہیں, سندھ والے پاکستانی ہیں, اور بالکل 91 کے کارڈ کے مطابق پانی مل رہا ہے. ہاں کبھی ہمارے جو ذخائر ہیں تربیلا وغیرہ منگلا وغیرہ, ہاں پانی باشی کم ہوتی ہیں تو کم اسٹوریج ہوتا ہے, زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی, تو اس حساب سے پانی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے.
اور یہاں جو قابل کاشت زمین ہے پوری سندھ کی قابل کاشت زمین ایک طرف، اور جو بہاولپور ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں جتنی قابل کاشت ہے اتنی سندھ کی ہے جی. تو اس میں باقی پنجاب کے مطلب دو ہمارے ڈویژن ہو گئے، باقی 7 ڈویژن جو ہیں وہ اپنا کرتے. اور سندھ میں ایک مسئلہ ہے کہ وہاں زیر زمین پانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو کاشتکار کے استعمال کم ہی ہو سکتا ہے. وہ زیادہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے پانی پہ اظہار کرتے ہیں. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کا جو ایکسٹرا پانی دریا میں جاتا ہے، سمندر میں جاتا ہے جی. اس کو اب قابل کاشت کے قابل بنائیں. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ کی زمینیں بنجر ہوں. اور بعض اوقات اس طرح ہوا ہے کہ جب کچھ سالی ہوئی ہے تو ہم نے پنجاب کا اکارڈ سے بڑھ کر پانی جو ہے سندھ کو دیا ہے. صحیح. ظاہر ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کو ان سے کیا دشمنی ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ سندھ بھی ترقی کرے. الحمدللہ سندھ بھی کر رہا ہے ترقی، پنجاب بھی کر رہا ہے. پنجاب میں ذرا تیزی سے ترقی ہے کیونکہ انہوں نے ہوم ورک کیے ہوا تھا، تو اس میں ہم چاہیں گے سندھ بھی ترقی کرے اور بلوچستان بھی کرے، کے پی کے بھی کرے. کے پی کے سے ہم کیوں کہتے ہیں کہ علی بھی گنڈاپور ہمیشہ جو وہ ایک دھرنے اور اس کی سیاست کر رہا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، تو اب وہ خدا را اپنے عوام کے مسائل حل کرے، وہاں اس کے زراعت کی توجہ دے، لوگوں کے ذریعے معاش جو ہے وہ پیدا کرے. تو اس میں کوئی یہ غلط فہمی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سندھ کا پانی نہیں روکیں گے. ہاں البتہ جو کوئی پانی ہو، جو ایکسٹرا پانی جو سمندر میں جاتا ہے، کچھ تو سمندر اس کو کچھ تو سمندر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جانا چاہیے. اگر نہ جائے تو پھر پانی جو ہے اوپر پھیل جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، ظاہر یہ کاشت ایریا کا کام ہو جاتا ہے. تو جتنا ضروری ہے اتنا جو ہے باقی قوم استعمال کریں. ہمارا یہ نظریہ. ہم کوئی سندھ کے دشمنی، سندھ کو انشاءاللہ پورا پانی ملے گا. یہ ان کے تحفظات ہیں، وہ اس پہ میٹنگ بھی بلا سکتے ہیں. آبی وسائل کی جو کمیٹی ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ سارا بیٹھ کے تو وہاں یہ چیز ڈسکس ہو سکتی ہیں. ہم جب میڈیا پہ کرتے ہیں اچھی بات ہے نا، تو پھر وہ ایک تصور جاتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون میں اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک گھر میں تھوڑی بہت ایک چپکر تھوڑی بہت رہتی ہے، تو اس پہ کوئی سندھ کو انشاءاللہ پورا حصہ ملے گا اور مل رہا ہے. کہیں اگر کمی محسوس کرتے ہیں تو وہ میٹنگ میں طے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نقوی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. بظاہر جو پاکستان میں جتنے بھی منصوبوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے یا پھر زراعت کے حوالے سے جو پاکستان ایک طرح سے ایک ترقی کی جانب گامزن ہے، جس کو آپ ترقی نہیں سمجھتے، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے دور حکومت میں آپ لوگوں نے، پی ٹی آئی نے کسانوں کے لیے یا پھر پاکستان کی زراعت کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ایسے کون سے اقدامات کیے تھے جو اب نہیں ہو رہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان اقدامات کی مزید ضرورت ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک نے تو اعتراف کیا کہ سندھ کے حالات بہت خراب ہیں. صحیح. دوسرے نے کہا کہ سندھ نے تیاری نہیں کی ہوئی. غوث صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ پورا پانی دیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جی پانی جو ہے وہ اتنا دینا چاہیے کہ سمندر کا پانی آ کے سندھ کی زمینوں کو خراب نہ کرے. صحیح. اور صاحب کبھی آپ سندھ آئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو ذرا مجھے بتا دیجئے، اب نہیں بتا بھی دیجئے گا کہ اس وقت سمندر کا پانی کوٹری سے آگے تک آ چکا ہے. اگر آپ پورا پانی دے رہے ہیں تو یا تو ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ جو ہیں ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یا سندھ کو پورا پانی مل نہیں رہا. صحیح. یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں. دوسری چیز، جس طرح ڈیم بنتے ہیں اسی طرح لاکس بھی بنتے ہیں. سمندر کے پانی کو روکنے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے. تیسری چیز، عوام پہ تو ٹیکس کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں 48% اضافہ ہوا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں 42% اضافہ ہوا ہے. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ حکومت کو اخراجات کم کرنے چاہیے. حکومت نے اس سال کے مالی بجٹ کے اندر اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے 32% اضافہ ہوا ہے. اس میں بھی پی ٹی آئی کے دھرنوں کا ہاتھ ہے اخراجات کرنے میں. نہیں سر، اس پہ ہم نہیں کہتے. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن بھی بند پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو گئی. صحیح. پی ٹی آئی کے دور کے اندر کووڈ کا زمانہ تھا 2 سال، اس کے باوجود مسلسل 2 سال 6% سے زیادہ گروتھ ریٹ دیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں 17 سال بعد ہوا. صحیح. اس کے علاوہ کووڈ کو جس طرح سے ڈیل کیا، ساری دنیا نے اس کا اقرار کیا
کہ پاکستان سے بہتر کسی ملک نے ڈیل نہیں کیا. ایک آدھ ملک کا نام آتا تھا, کچھ میں ہم نمبر 1 تھے, کچھ میں نیوزی لینڈ. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں سر؟ اس کے بعد لاک ڈاؤن, ہم نے لاک ڈاؤن بھی نہیں ہونے دیا. ہم نے عوام میں جو پیسے بانٹے, ہمارے پیسے بانٹنے کے اوپر احساس پروگرام میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح 32 لاکھ لوگوں کو غلط اکاؤنٹوں میں پیسہ دے کے نہیں آئی بات. ٹھیک ہے نا, ابھی تک اتنے سال ہو گئے. ہمارے دور میں پاکستان کے اندر 2 اور کام ہوا. 1 بلین ٹری سونامی چاہیے, کتنا کہتے ہیں, ساری دنیا نے کلائمیٹ چینج کے خلاف سب سے بہترین پروگرام کا اعزاز دیا. اور کم عرصے میں پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو فاسٹسٹ گروئنگ ٹورسٹ انڈسٹری کہہ دیا. آپ کو پتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے بڑھاوے کی جو بات کرتے ہیں اس کے اندر کن کن چیزوں کا تعلق ہے. پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اگر آپ $100 روپے کا ڈالر تھا اور 100 روپے کی آپ کی چیز کی وقت تھی, تو جب آپ 200 روپے کا ڈالر کر دیں گے تو 100% تو ویسے ہی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو سمجھ آئے سکے. 200 روپے وہ ڈالر میں جو چیز تھی وہ 200 روپے کی ہو گئی, تو لوگ باہر سے بھی خریدیں گے کہ سستی چیز ہے. تو ایک ایکسچینج ریٹ کا بہت بڑا تعلق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پاس 22% انٹرسٹ ریٹ کر دیا, اکانومی اسٹیگفلیشن کی طرف چلی گئی, تو فریش انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, تو پرانے انویسٹمنٹس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, جیسے کہ ان کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. یہ دوسری وجہ ہے. کمپٹیشن ختم ہو چکا ہے اس ملک کے اندر اس لحاظ سے کہ آپ نے انڈسٹری کو بے تحاشا پروٹیکشن دیا ہوا ہے. صحیح. آج لیبر فورس کی پروڈکٹیوٹی ریجن کی سب سے کم ہے. ریجن کا مطلب بنگلہ دیش, صحیح, انڈیا, ویتنام, کمبوڈیا, ملیشیا, پاکستان. آپ یہ وہ چیزیں ہیں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ میں دیکھی جا سکتی ہیں, خود اسٹیٹ بینک اعتراف کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ معیشت کو دیکھنے کے لیے پیمانہ ضروری ہے. آپ بغیر پیمانے کے معیشت کو نہیں ناپ سکتے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, فیفن کی رپورٹ کو چھوڑ دیجئے, پیٹرن کی رپورٹ دیکھ لیجئے. پیٹرن نے پچھلے ہفتے 400 صفحے کی پوری رپورٹ لکھ کے دی ہے, جس کے اندر انہی نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ الیکشن تھا. صحیح. اس میں 163 نئے طریقوں سے دھاندلی کی گئی ہے جو ماضی میں نہیں استعمال ہوئے تھے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں ہے, یہ پیٹرن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ایسی ہی رپورٹ فیفن کی ہے. صحیح. نواز شریف کی کانسٹیٹوینسی, مریم کی کانسٹیٹوینسی, اسلام آباد کی کانسٹیٹوینسی, فل فلیج آڈٹ کی رپورٹ ہے. شرم ان کو نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں گے, ہم سچ بولیں گے, قرآن پہ لیتے ہیں. ایک ہمارے جرنیل لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, اور ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے. صحیح. ماشاءاللہ سے دونوں بڑے بچے لوگ. ٹھیک. ٹھیک ہے نقوی صاحب, آپ کا موقف آ گیا. شاہدہ صاحبہ, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح پنجاب میں منصوبوں کا آغاز ہو رہا ہے, پنجاب میں زراعت کے حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے بڑا فوکس کیا جا رہا ہے, اور دیگر بھی منصوبے ہیں. بالکل دھڑا دھڑ اس وقت ترقی کرتا ہوا پنجاب ہمیں بظاہر نظر آتا ہے. کیا سندھ حکومت کی جانب سے بھی ہاریوں کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں یا پھر منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیں, پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی ہے اور وفاق کی پی ایم ایل این کی حکومت بھی ہے, اور انہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سندھ کے لیے بھی, جو کہ سب سے زیادہ ریونیو دینے والا صوبہ ہے, اس کے لیے بھی وہ فنڈ کے اسی طرح سے بے دریغ فنڈ دیتے تاکہ سندھ ترقی کرتا. سندھ میں ایک کراچی کا K4 منصوبہ ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں بجٹ میں کتنے پیسے رکھے گئے ہیں, اس کا 1/4 بھی نہیں رکھا گیا. اور ایک اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو موٹر وے حیدرآباد تک بنتا ہے, آپ پورے پاکستان کے موٹر وے اٹھا کے دیکھ لیں اور کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے دیکھیں جو ہمارا سپر ہائی وے تھا, اسی کو جو ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اسے موٹر وے کا نام دیا, جہاں گھنٹوں صرف کراچی کے اندر آپ سوراب گوٹ سے لے کے
اگر ٹول کی طرف آئیں تو آپ کو گھنٹوں جو ہے ٹریفک کے اندر اسٹک ہونا پڑتا ہے, کوئی رائٹ سے آ رہا ہے, کوئی لیفٹ سے آ رہا ہے, کوئی نہ تو کوئی انٹرچینج, اور مطلب اتنا بدترین نظام ہے. اسی طرح نادرن بائی پاس جہاں پہ روز آنا جو کہ بنا تھا ہیوی ٹریفک کے لیے کہ وہ پورٹ اور بلوچستان سے ملاتا ہے, وہاں پہ ڈبل روڈ نہیں بن سکی, روز آنا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کوئی کراچی کے لیے پیسہ نہیں. ابھی ہمارے بھائی نون لیگ کے بات کر رہے تھے, آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی جتنا بھی ساحلی ایریا ہے, بدین, ٹھٹھا, سجاول, وہاں پر زمین سمندر برد ہوتی جا رہی ہے. جو کسی وقت چاول اور کپاس کی کاشت کے لیے مشہور ایریاز ہوتے تھے, آج وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں صرف پانی کی شارٹیج کی وجہ سے. تو سندھ کے اندر بالکل کام ہوا. جو سندھ کی حکومت کے محدود وسائل تھے, اس کے باوجود سندھ کی میں ہیلتھ کے شعبے میں دیکھیں, ایجوکیشن شعبہ دیکھیں, یا آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو انڈسٹریز ہیں, جس طریقے سے پورا پاکستان یہاں روزگار کے لیے آتا ہے, علاج کے لیے آتا ہے, تعلیم کے لیے آتا ہے, اور ایگریکلچر کو بھی ہم جب ہی پروموٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر کے اندر بے زمین ہاریوں کے لیے اور ابھی ہاری کارڈ انٹروڈیوس کرایا. پھر سندھ کے اندر سب سے بدترین سیلاب 2022-23 میں آیا, اور جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ اس وقت فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف, جو کہ آج بھی وزیر اعظم ہیں, انہیں 2-3 مرتبہ سروے کروایا, ہوائی جائزہ لیا گیا, اور تمام اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے لے کے تمام ایمبیسڈر کو دکھایا گیا کہ سندھ تباہی کا شکار ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ کو جو پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا ریہیبلیٹیشن کی طرف سے, ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو وعدہ کیا تھا سندھ گورنمنٹ سے کہ ہم انہیں گھر بنا کے دیں گے, وہ سندھ حکومت اپنے محدود وسائل سے اپنا حصے کا کام بھی کر چکی ہے. لیکن وفاق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. یہی وہ ہمارے تحفظات ہیں کہ جو سندھ کے عوام سے وفاق نے وعدہ کیا تھا اس وقت بھی, ابھی بھی جب ہمارے الائنس بنے اس وقت بھی, لیکن عوام کے لیے نہ تو بجٹ میں رکھا گیا پیسے, بلکہ ان کی ہمیشہ کٹوتی کی گئی. تو یہ ہمارے تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, جس کے ہم برملا اظہار کرتے رہتے ہیں. صحیح. جی نقوی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو شاہدہ رحمانی صاحبہ جو کہہ رہی ہیں, سندھ میں ایک شہر ہے جس کا نام کراچی ہے, وہ سندھ کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا 95% ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, اور پورے پاکستان کا ٹیکس کلیکشن 66% ہے, اور جنریٹ 38% کرتا ہے. تو یہ جو ظلم سندھ کی حکومت کراچی کے ساتھ کر رہی ہے, اس کو تو مجھ سے تو نہ بیان کریں وہ. اور جو انہی نے ماشاءاللہ بڑے زبردست کام کیے ہوئے ہیں, اور بار بار مراد علی شاہ صاحب 22 لاکھ گھروں کا ذکر کرتے ہیں. اس 22 لاکھ کے گھروں کی ایک 5000 گھر کی بستی تو دکھا دیں. ان 5000 چلیں میں آپ کو بستی دکھا دیں, آپ تصویریں دکھا دیں, مجھے چلنے کا میڈیا پہ لے جائیں. آپ کو میں دعوت دیتی ہوں, آپ چلیں. ارے بھائی میڈیا اندھا نہیں ہے شاہدہ, دیکھو شاہدہ, آپ لوگ کا یہی کام میں ہے آپ کی باری میں بولا نہیں, میں بولا نہیں, آپ نے کہا دکھا دیں, تو میں نے کہا چلیں جو گھر بنے وہ دیکھیں. ارے سندھ گورنمنٹ مرغی کا بچہ انڈا دیتی ہے تو کہتی ہے ہاتھی کا انڈا ہے. بس آپ اس طرح کی باتیں کرنے میں تو آپ لوگوں کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس طرح کے غلط بیانی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں, آپ کو رائٹ ہے. پورا پاکستان سمجھ چکا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ریسکیو 1112 سب سے آخر میں آئی, ریپڈ BRT سب سے آخر میں کراچی میں آئی. سارے صوبوں نے, سب نے جو ہے وہ وفاق کے بلبوتے پہ بنائی ہے. آپ اپنے ہاں سے کرپشن تو روکیں, سونے کے تاج پہننے تو بند کریں, بڑی بڑی حویلیاں بنانی بند کریں. آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ 6 مہینے نہیں رکتی کرپشن کی وجہ سے. صحیح. آپ اپنا کرپشن انڈیکس کے دیکھیں, سندھ صوبے کا پاکستان میں سب سے ورس میں آتے, بلوچستان کے بعد سب سے ورس KPK کے اندر ہے. جو صورتحال ہے 10 جی آپ دیکھ لیجیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات, میں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, جی میں کہتا ہوں پاکستان میں سب بالکل آپ کی BRT بڑی مشہور ہے, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی. ایک BRT بنی تھی پشاور میں, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی. آج کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کا زیادتی ہے کہ اب ان کو اتنی زور سے لگی ہے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے رہی. اور میرا اس بات کی میرے گلے کو کمپلیٹ کرنے دیں, میں پھر آپ کی جانب آتی ہوں. جی نقوی صاحب. میرے گلے کی حالت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کا تو بتو اور اس والیوم میں کروں. سب کو میری حالت کا پتہ ہے. میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں.
کہ آپ کے چینل میں وہ ساری تصویریں بھیج دیں جو گھر بنے ہیں اور وہ فلڈ افیکٹریز کے نام دے دیں کہ جو کہ ہوئے ہیں. اور کل جس طرح پنجاب حکومت بڑے بڑے اشتہار چھاپتی ہے تو آپ بھی ایک اشتہار چھاپ کے وہ ساری تصویریں اور ٹاؤنز کی دکھا دیں. یا ابھی چیلنج کرتا ہوں اپنی اینکر کو کہ گوگل ارتھ کریں اور کہیں کہ ہاؤ مینی ہاؤسز ہیڈ سیم گورنمنٹ ہینڈڈ اوور ٹو دا پیپل. نقوی صاحب اگر ہمارے پاس وقت ہوتا پروگرام میں مزید تو میں یقیناً یہ بھی کر دیتی ہوں. اگلی دفعہ آپ کر کے شاہدہ کو بھی بلا لیجیے گا, مجھے بھی بلا لیجیے گا. انشاءاللہ ہم کام کرتے ہیں, ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں ہواؤں میں باتیں نہیں کرتے. آپ سے مال بناتی ہیں بیبی. وہ تو آپ لوگ بنا رہے ہیں نا, پتہ چل گیا کہ جو دوسروں کو چور ڈاکو کہتے تھے آج وہ ان کو عدلیہ نے جو ہے ان کو سزائیں دے دی اسی کرپشن کے الزام میں. تو آپ دوسروں کو کہیں گے مکافات عمل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے, اب ہو رہا ہے. کوئی نہیں, ہمارے ساتھ جو ہم پہ گزری ہے وہ گزری نا, وہ ہمارے سے زیادہ کسی پہ نہیں گزری, اور آپ پر تو ابھی کچھ بھی اس کا سایہ بھی نہیں ہے جو ہم پہ گزری. چلیے اللہ میاں آپ کو کبھی ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرو. دونوں معزز مہمانوں کا موقف آ چکا ہے. نقوی صاحب مجھے معذرت کے ساتھ 1 منٹ چاہیے, میں غوث صاحب سے لاسٹلی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. غوث صاحب, پیپلز پارٹی کو بڑے شکوے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے وعدے تو پورے کیے تھے بجٹ سے ریلیٹڈ, لیکن آپ لوگ وعدے پورے نہیں کرتے. لاسٹلی اور شارٹلی یہ اس کا جواب دے دیں, پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. جی بالکل, ہم تو جو سندھ کا حصہ بنتا ہے بالکل وہ سندھ کو حصہ ملتا ہے جی, بجٹ بھی ملتا ہے, پانی بھی ملتا ہے, کسی بھی ملتا ہے. اگر کوئی اعتراض ہے تو بالکل ہم ان کے اعتراضات سننے کو تیار ہیں. اس سے پہلے مردم شماری ہے تو اس پر یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جاتی ہے, ہمیں دوبارہ مردم شماری کرا دی. تو یہ تو بیٹھ کے باتیں کرنے والی ہے, کوئی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور میں مختصر جو ابھی نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ جی پیمانہ اگر اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے, اگر مہنگائی 38 سے 4% ہو گئی ہے, تو اگر موٹر ویز اگر 2000 کلومیٹر بن گئی ہیں, آپ نے تو سی پیک بھی ختم کر دیا تھا تو اور پتہ نہیں کس پیمانے کی بات کرتے ہیں. تو نقوی صاحب پیمانہ پھر اس طرح ہوتا ہے, ابھی تو ہمیں پورا 1 سال ہوئے, 5 سال کے بعد آپ کے پیمانے کے ساتھ مناپ لینا کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے اور آپ نے اپنے 4 سال میں کیا کیا تھا. جی ٹھیک ہے, میں تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. فردوس شمیم نقوی صاحب تحریک انصاف سے, شاہدہ رحمانی صاحبہ پیپلز پارٹی سے, اور غوث محمد نیازی صاحب مسلم لیگ نون سے. تینوں نے اپنی پارٹی کا موقف ہم تک پہنچایا اور ناظرین کو بتایا کہ ان کی پارٹی پاکستان کی ترقی اور زراعت کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے کیا سوچتی ہے. ناظرین, مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت سارے منصوبے پنجاب میں شروع کیے جا رہے ہیں جو کہ کسانوں کی ترقی کے لیے, صرف کسان ہی نہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت سارے منصوبے متعارف کرائے گئے. اور آج آرمی چیف نے بھی طلباء سے گفتگو کی اور انہوں نے اس بات کی بڑی تعریف کی کہ پنجاب حکومت اس وقت بڑی جوش میں نظر آتی ہے ہمیں, اور کسانوں کے لیے بہت سارے منصوبے اکٹھے کر رہی ہے, منصوبے شروع کر رہی ہے, اور ساتھ ہی نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی اگر سندھ حکومت کی بات کی جائے تو سندھ حکومت ناراض نظر آتی ہے وفاقی حکومت سے کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں حکومت بنانے سے پہلے, وہ حکومت میں آنے کے بعد ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا بلکہ اوائڈ کیا جاتا ہے. تو حکومت کی جانب سے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو شکوے ہیں ہماری اتحادی جماعتوں کو, وہ آئیں بیٹھیں اور ہم سے بات کریں, ہم ان تمام شکووں کو دور کریں گے اور جو جس پارٹی کا حق ہے ہم اس کو وہ لازمی پہنچائیں گے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.